अस्सलाम अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम हकीम मंजूर की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं और गज़ल पढ़ाने से पहले उसकी तशरीह करने से पहले हम आपको हकीम मंजूर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। उनका नाम हकीम मंजूर था और ये हकीम जो असली नाम उनका मंजूर मोहम्मद मंजूर था और हकीम इसमें नस्बती का मतलब ये इनके खानदान का नाम ये नस्बत था हकीम, तो इसीलिए इनको हकीम नाम पड़ गया था। उनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1938 ईस्वी को हुई श्रीनगर में और इन्होंने इब्तिदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल राजौरी कदल श्रीनगर से पाई। एसपी कॉलेज से एफएससी के करने के बाद उन्होंने साइंस मजमून को छोड़ दिया और आर्ट्स सब्जेक्ट अपना लिए और अलीगढ़ से अदीब कामिल का इम्तिहान पास किया। उनके बहुत बड़े बड़े ओहदों पे भी फाइज रहे। वो एक ज़हीन और काबिल अफसर थे। कस्टोडियन जनरल मैनेजर बने, डिप्टी कमिश्नर रहे, नाज़िम तालीमात यानी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जिसको कहते हैं वो भी यह रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी खिदमत की है। अपने जो जिस जगह पे रहे, जिस ओहदे पे रहे, वहाँ पे अच्छा काम किया और उनकी शेर गोई का बाकायदा आगाज़ उन्होंने 1964 ईस्वी में किया। इसके आसपास उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं। उनका पहला शायरी मजमू ना तमाम 1978 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद उन्होंने लहू लमस चनार, बर्फ रातों की आग, खुशबू का नया नाम, फूल शफक आंगन के, शेर आसमान, सुबह शफक तिलावत ये शाया हुए इनके शायरी मजमे। नज़म गज़ल दोनों पे इनकी काफ़ी अच्छी नज़र थी, वसी नज़र थी। तो 2007 ईस्वी में इन्होंने वफ़ात पाई। ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो अब ये इनकी गज़ल है, ये जो हम आज तशरीह करने जा रहे हैं इनके गज़ल के। तो पहले हम ये गज़ल पढ़ेंगे। चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर बेजना, चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर बेजना, हो सके तो एक नया मौसम जमीन पर भेजना। ये गज़ल नुमा एक दुआ है, नात टाइप की गज़ल है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं ये। चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर भेजना, हो सके तो एक नया मौसम जमीन पर भेजना। भेजना तो फूल देना तू निदाए आफियत, गुल कलम से लिख के यूं मेरा मुकद्दर भेजना, गुल कलम से यूं मेरा मुकद्दर लिख के भेजना। मुस्कुराते खेलते मासूम बच्चों के लिए आंगनों में काफ की परियों के लश्कर भेजना। रात की खनकी में देना थोड़ी सी गर्मी उधार, दोपहर की धूप में साये की चादर भेजना। अब कि मेरा काबे दिल दुश्मनों की जद में है, फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना। जरद पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल, अब न खूं तशना हवाओं को जमीन पर भेजना। पड़ गए मंजूर फेंके रंग जो आंखों में थे, ए खुदा हर रंग अब पहले से बेहतर भेजना। और ये अल्फाज हैं। निदा का मतलब है आवाज, आफियत का मतलब है अमन, सुकून, चैन, काफ एक पहाड़ का नाम है और खून तशना का मतलब है खून की प्यासी, खन की मतलब है ठंडक। बच्चों ये जो आज कश्मीर के हालात जो हैं उनसे हकीम मंजूर मुतासिर हो गए थे, दिल बर्दाश्ता हो गए थे। तो उसी तनाजुर में उन्होंने ये दुआ गज़ल लिखी है। चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर भेजना, हो सके तो एक नया मौसम जमीन पर भेजना। शायर खुदा से अच्छे और पुरसुकून दिनों की दुआ करते हैं। फरमाते हैं कि जमीन का मौजूदा मौसम जो है साजगार नहीं है, अच्छा नहीं है, रहने के लायक नहीं है, इसलिए एक नया मौसम जमीन पर भेजा ताकि हालात बदल जाए और मुहीब मनाजिर की जगह हंसते बोलते मनाजिर देखने को मिलेंगे। चनाचे शायर इस शहर में हालात खुशगवार होने की ख्वाहिश करता है। भेजना तो फूल देना तू निदाए आफियत, भेजना तो फूल देना तू निदाए आफियत, गुल कलम से लिखकर, गुल कलम से लिख के यूं मेरा मुकद्दर भेजना।
پہلے شعر کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگر آواز دینی ہے، اگر ہمیں ہمارے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں سلامتی اور امن کی آواز چاہیے، ہمیں یہاں پہ پرسکون زندگی چاہیے، ہمیں یہاں پہ امن سے ہمارا چمن پھولا پھولا رہے، ہمیں یہ خار، یہ جو کانٹے ہیں یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، بلکہ پھول کے نرم و نازک قلم سے، پھولوں کے قلم سے ہماری تقدیر لکھ کر بھیج دی، ہماری بدنصیبی جو ہے جس میں ہم خراب ہو چکے ہیں، جس میں ہم گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، جس میں ہماری بدنصیبی ہم سے دور کیجیے، ہمارے یہاں پہ جو حالات ہیں وہ ٹھیک کیجیے، اور پھولوں کے نازک قلم سے ہماری تقدیر لکھ کر بھیجیے۔ مسکراتے کھیلتے معصوم بچوں کے لیے، مسکراتے کھیلتے معصوم بچوں کے لیے آنگنوں میں کاف کی پریوں کے لشکر بھیجنا۔ شاعر معصوم بچوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، یعنی اے اللہ، جو ہمارے بچے ہیں معصوم ہیں، پھول کی طرح نازک ہیں، ان کے لیے کاف، ان کے آنگنوں میں کاف کی پریوں کا لشکر بھیجنا ان کے کھیلنے کے لیے۔ یہ سچ میں کاف کی پریاں نہیں آتی ہیں، بلکہ ان کے لیے خوشیاں مانگتا ہے، ان کی خوشیوں کی دعا مانگتا ہے، کیونکہ جو ہمارے بچے خوف و ہراس کے ماحول میں جی رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں، بے چینی کا شکار ہو چکے ہیں، کھلی ہوا میں سانس نہیں لے پا رہے ہیں، ان کی خوشیوں کو، ان کے چین و سکون کو لوٹا دینے کی دعا مانگتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان کے اپنی نعمتوں سے نوازنا، تاکہ وہ خوف و ہراس کی زندگی اور بے چینی کی زندگی سے چھٹکارا پا سکیں۔ اب کہ میرا کعبہ دل دشمنوں کی زد میں ہے، پھر مدد کرنا ابابیلوں کے لشکر بھیجنا۔ شاعر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میرا کعبہ جو میرے دشمنوں کے زد میں ہے، ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے تو اپنی مدد کے طور پر تاریخ کو دہراتے ہوئے ابابیلوں کا لشکر بھیجنا، تاکہ میرا دشمن زیر ہو سکے۔ ابابیلوں کے لشکر کو بچو یہاں پہ تلمیہ کے طور پر استعمال کیا ہے شاعر نے۔ تلمیہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے 2-3 جگہ پہ، بہت سارے اشعار میں، کہ جہاں پہ کوئی قصہ، خاص کر کوئی اسلامی واقعہ جو اس کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ وابستہ ہو، اسی کو تلمیہ کہتے ہیں، جو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہوتی ہے یا کوئی واقعہ اس میں دہرایا گیا ہوتا ہے تو اسی کو تلمیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا تھا، جب وہ پیدا ہوئے تھے، ان دنوں کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو سورہ فیل میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پوری طرح سے تو واضح طور پر میں نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن تھوڑی سی کوشش کروں گی۔ یہ سورہ فیل کا ترجمہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یعنی جنہوں نے ہاتھی بھیجے، ہاتھیوں کا لشکر بھیجا تھا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر جو ویرانی کعبہ کے بارے میں تھی؟ یہ سورہ فیل کا ترجمہ ہے۔ سرتاپا غارت کر دیا اور ان پر گول گول کے پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھاتے ہوئے بوسے کی طرح پامال کر دیا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر جو کہ ابرہ نے بھیجا تھا، جو عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں پہ، تو ابرہ نے وہاں پہ ہاتھیوں کی فوج بھیجی تھی۔ تب کا واقعہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا تھا، یمن سے آئے تھے وہ، تو وہ عیسائی تھے۔ ابرہ نے ایک بنایا تھا کلیسا، اور وہ چاہتے تھے جس طرح سے لوگ خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہیں یا کرنے جاتے ہیں یا بیت اللہ حج کے لیے جاتے ہیں، وہ ابرہ چاہتا تھا کہ کلیسا کے وہاں بھی اسی طرح سے لوگ جائیں، لیکن جب وہاں لوگ گئے نہیں تو انہوں نے ابرہ نے ایک پروگرام بنایا کہ وہ کعبہ کو تباہ کرے، اور اس نے فوجیوں کا، یہ ہاتھیوں کا ایک لشکر بھیجا، اور اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی۔ اس نے ابابیلوں کا لشکر، انہوں نے کنکر پھینکے اس ہاتھیوں کے لشکر پہ، اور وہ گھاس پھوس کی طرح بکھر گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہی ریفرنس، یہی تشبیہ شاعر نے یہاں پہ دی ہے کہ میرا کعبہ جو کہ میرے دل سے بھی عزیز ہے، وہ دشمنوں کے زد میں ہے، دشمنوں کے نشانے پہ ہے،
وہ اس پہ خطرہ ہے، میری حیثیت نہیں، میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس کو بچا سکوں، میں لڑ سکوں ان کے ساتھ. اس لیے آپ تاریخ کو دہراتے ہوئے اپنی مدد بھیجنا، ابابیلوں کی لشکر بھیجنا، تاکہ وہ میرے کعبہ کو بچا سکے، میرے وطن کو جو کہ مجھے اپنے دل سے بھی عزیز ہے، جان سے بھی اس کو بچا سکیں. زرد پتوں کی صدا سے سخت گھبراتا ہے دل، اب نہ خون تشنا ہواؤں کو زمین پر بھیجنا. بچوں اگر ہم اس کا لفظی مطلب نکالیں، زرد پتوں کی صدا کا مطلب ہے آواز، اور سخت گھبراتا ہے، دل کا گھبرانا ہے. جب زرد پتے زمین پر پڑتے ہیں، اگر ہم اس کا لفظی مطلب نکالیں تو میرا دل گھبراتا ہے. اب نہ خون تشنا ہواؤں کو زمین پر، یعنی جو خون سے بری ہوئی ہوائیں ان کو زمین پر مت بھیجنا. لیکن جب اس کا اصلی مطلب ہم نکالتے ہیں تو اس کا مطلب شاعر کا ہے کہ زرد پتے، یعنی پتے کب زرد ہوتے ہیں؟ جب خزان کا موسم آتا ہے. جب موسم خزان آتا ہے تو پتے زرد ہو کر زمین پر گرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے شاعر موسم خزان پسند نہیں کرتا ہے، وہ موسم بہار کو پسند کرتا ہے. خزان کا مطلب ہے خاتمہ، زندگی کا خاتمہ، یعنی یہ اس خطۂ زمین پر موسم خزان آ چکا ہے، لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہاں کی خوشیاں ختم ہوتی، یہاں کی شادابی کو نظر لگی ہے. اور شاعر اس کی بہار شادابی کی دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اس زمین کے خطے پر وہ خون کے پیاسی ہواؤں کو مت بھیجنا، بلکہ شادابی اور ہریالی بھیجنا. جو میں موسمی خزان سے گھبراتا ہوں، میں یہاں پہ موسمی خزان جیسا ماحول نہیں چاہتا ہوں، بلکہ بہار جیسا ماحول چاہتا ہوں. اور میں اسی لیے دعا کرتا ہوں کہ یہاں پہ موسمی خزان نہیں بلکہ ہریالی اور بہار جیسا موسم چاہیے. پڑ گئے منظور پھیکے رنگ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا ہر رنگ اب پہلے سے بہتر بھیجنا. یہاں پہ منظور کا مطلب ہے حکیم منظور، جس نے یہ غزل لکھی ہے، اور یہ مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یا نام استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں. اور اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں جو رنگ تھا وہ پھیکے پڑ گئے ہیں، یعنی میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں، میں تھک چکا ہوں. یہ خرابی، یہ خون خرابہ، یہ گٹھن، یہ آلودہ ماحول دیکھ کر میری آنکھوں کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے، میری آنکھیں یہ دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہیں. اب میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن آرزو ہے، امید ہے میری، میں نا امید نہیں ہو چکا ہوں. اب بھی اللہ کی بارگاہ سے میں نے امید لگائی ہے کہ اب یہ ویرانی یہاں پہ ہٹا دی اور بہار یہاں اس زمین پر، اس خطۂ زمین پہ بہار آ جائے. اور بچوں یہ نظم، یہ غزل یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو باقی وسلم.